हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान ज़ुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान ज़ुनूरैन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। 21 रमज़ान को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम शहादत मनाई जाती है। यानी 21 रमज़ान को हज़रत अली अलैहिस्सलाम को एक ख़वारजी जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन मलजम था, उन्होंने शहीद कर दिया था। एक्चुअली 17 रमज़ान को उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर अटैक किया था और 21 रमज़ान को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फिर शहादत हो गई थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सी बुक्स के अंदर लिखा गया है, बल्कि लातादाद किताबों के अंदर लिखा गया है। उनकी शख्सियत, उनकी वे ऑफ थिंकिंग, उनकी फिक्र के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में और उनकी जीनियोलॉजी के बारे में, यानी उनकी जो ब्लड रिलेशन है उसके बारे में। सो इस सीरीज के अंदर, ये एक सीरीज है, इसके अंदर मैं 5-6 वीडियोस के अंदर ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की इंटायर हिस्ट्री जो थी वो एक्चुअली क्या थी। और ये किसी सेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ये एक्चुअली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगा, जिसके अंदर हिस्ट्री की बुक्स के अंदर हम एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं या सारी चीजों को कैसे लिखा जाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की पहले तो हम जीनियोलॉजी देख लेते हैं, उनका जो ब्लड रिलेशन है, उनके यानी वालिद के बारे में, उनकी वालदा के बारे में और उनके बाकी जो सिबलिंग्स थे उनके बारे में। हाशिम, क्योंकि हाशमी फैमिली से ताल्लुक रखते थे अली अलैहिस्सलाम, तो हाशिम के फिर बेटे थे, वो थे जी अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे अबू तालिब, और अबू तालिब के जो बेटे थे वो थे हजरत अली अलैहिस्सलाम। अब हाशिम जो थे एक्चुअली इनकी शादी हुई थी मदीना के अंदर, और मदीना के खातून के साथ हाशिम की शादी हुई थी, और उससे एक बेटा पैदा हुआ था, और वो जो बेटा था उसका नाम रखा गया था शीबा। वो जो बच्चा शीबा था उसको कुछ अरसे बाद जो अब्दुल मुत्तलिब साहब थे वो उनको वापस लेकर आए थे। यानी एक्चुअली उस बच्चे का नाम बाद में फिर ज़ाहिर अब्दुल मुत्तलिब रखा गया था। यानी मुत्तलिब साहब जो थे वो जब उनको वापस लेकर आए थे तो फिर उनको ये कहा गया था उस बच्चे को कि ये अब्द मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब का अब्द है, यानी उसका बच्चा है। इस वजह से उनका नाम फिर अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। एक्चुअली उनका नाम क्या था? उनका नाम था जी शीबा। अब यही जो शीबा साहब थे या अब्दुल मुत्तलिब साहब थे, उनकी फिर काफी ज्यादा शादियां हुई थी, लेकिन उसमें से एक जो उनकी शादी थी वो हुई थी फातिमा के साथ, फातिमा खातून के साथ। वो जो फातिमा थी वो उनकी सबसे लॉन्गेस्ट वाइफ थी, जो कि ज्यादा अरसे के लिए वो सरवाइव किया था, या ज्यादा अरसे के लिए वो उनके अक्द के अंदर थी। उस खातून से फिर अब्दुल मुत्तलिब के 3 बच्चे पैदा हुए थे जो कि आपस में सगे भाई थे। एक का नाम था जी अबू तालिब। अबू तालिब का एक्चुअल नाम क्या है? अब्द मुनाफ, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के वालिद साहब थे। दूसरे उनके बेटे का नाम था जी जुबैर, और तीसरे उनके बेटे का नाम था जी अब्दुल्ला, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। यानी उनके 3 बेटे जो थे आपस में सगे कौन कौन से थे? अब्दुल्ला, जुबैर और उसके बाद अब्द मुनाफ, जिसको अबू तालिब भी कहा जाता है। अब ये आपस के अंदर सगे भाई थे। अब जब अबू तालिब की, जब अब्दुल मुत्तलिब की जब वफात हुई तो ऑब्वियसली जो फैमिली सारी थी, जो ओनरशिप थी, वो आ गई थी अबू तालिब के पास। अबू तालिब यानी अब्द मुनाफ के पास। अब अबू तालिब साहब जो थे वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा कमजोर आदमी थे, वीक आदमी थे, उनके पास कोई ज्यादा फाइनेंसेस नहीं थे। यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की जो फैमिली है, यानी उनके वालिद और उनके सारे सिबलिंग जो थे, वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली बिल्कुल लो थे, यानी उनके पास कोई ज्यादा फाइनेंसेस नहीं हुआ करते थे उस टाइम के अंदर। अब जब अबू तालिब साहब की जब शादी हुई तो उनकी शादी हुई थी फातिमा के साथ, यानी उनकी वालदा का नाम भी फातिमा है, यानी अब्दुल मुत्तलिब की जो लॉन्गेस्ट वाइफ है उसका नाम भी फातिमा, और अबू तालिब की जो वाइफ है उसका नाम भी फातिमा। उस फातिमा से फिर अब ये याद रखना है कि भी अबू तालिब ने सारी जिंदगी एक ही वाइफ के साथ शादी की। यानी अरब के अंदर ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात थी कि भी, क्योंकि शादियों का रिवाज काफी ज्यादा था अरब के अंदर,
تو اسلام سے پہلے بھی تھا اور اسلام کے بعد بھی تھا، یہ عرب کا کلچر ہے۔ لیکن ابو طالب صاحب جو تھے ان کی صرف ایک ہی شادی تھی، اسی فاطمہ کے ساتھ۔ وہ جو فاطمہ تھی ان کے پھر یا ابو طالب کے پھر 6 بچے پیدا ہوئے تھے۔ وہ جو 6 بچے تھے ان میں سے 4 جو تھے وہ میل تھے اور 2 فیمیلز تھیں۔ وہ جو 4 میل تھے ان چاروں کے درمیان آپس کے اندر تقریباً کوئی 8 سے 10 سال کا فرق ہے۔ یعنی پہلا بیٹا پیدا ہوا، پھر 8 سے 10 سال کے بعد پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر 10 سال کے بعد پھر تیسرا، پھر 10 سال کے بعد چوتھا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام سب سے ینگیسٹ تھے اور سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ تھے طالب، یعنی علی علیہ السلام اور طالب کے درمیان تقریباً کوئی 30 سال کا فرق ہے، یعنی یہ آپس کے اندر 30 سال کا ڈیفرنس ہے۔ اب یہ ہے کہ بھی جو بڑے بیٹے تھے ابو طالب کے ان کا نام تھا جی طالب، اسی وجہ سے انہیں ابو طالب کہا جاتا ہے نا، کیونکہ ان کا اوریجنل نام کیا ہے؟ عبد مناف۔ جس طرح ابو عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ وہ تھا شیبہ۔ کیونکہ مطلب جو ان کے بھائی تھے، جو مطلب چچا تھے، یعنی ہاشم کے جو بھائی تھے نا، ایکچولی ان کا نام تھا جی کیا؟ مطلب۔ وہ جب واپس لے کر آئے تھے یعنی اپنے بھتیجے کو، کس کو؟ شیبہ کو، تو اس شیبہ کو پھر کہا گیا تھا کہ یہ مطلب کے کیا ہے؟ یہ عبد ہے۔ اس وجہ سے اس بچے کو کہا جاتا تھا عبد المطلب، یعنی مطلب کا بیٹا یا مطلب کا عبد۔ عبد سے مراد اس ٹائم سلیو کو کہا جاتا تھا، اس کا اس وجہ سے نام پڑا۔ اور جو ابو طالب ہیں، کیونکہ عرب کے اندر یہ کسٹم تھا، یہ رواج تھا کہ لوگوں کو اس کی کنیت کی وجہ سے یاد کیا جاتا تھا۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، جس طرح علی علیہ السلام کی کنیت تھی ابو الحسن، یا دوسری ان کی کنیت تھی ابو تراب، جو آگے چل کر ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اب ابو طالب صاحب جو ہیں، کیونکہ طالب بڑے بیٹے تھے یعنی عبد مناف کے، تو اس وجہ سے اس کا نام کیا تھا؟ وہ تھا جی ابو طالب، یعنی طالب کے والد۔ اب طالب صاحب جو تھے یہ ایکچولی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو اس کے اندر یہ طالب جو تھے یہ شرکت انہوں نے کی تھی، یعنی فرام مکن سائڈ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یہ آئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ درمیان کے اندر یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ان کی مکہ کے کسی شخص کے ساتھ ایک جھگڑا ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی تکرار ہو گئے، تو اس کی وجہ سے طالب صاحب جو تھے وہ جنگ سے بائیکاٹ کر گئے اور وہ واک آؤٹ کر کے پھر دوبارہ واپس مکہ کے اندر آ گئے تھے۔ یعنی ایکچولی انہوں نے غزوہ بدر کے اندر وہ لڑائی کے اندر شرکت نہیں کی تھی، یعنی انیشلی آئے تھے لیکن بعد کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم شکل تھے اور ہم ایج بھی تھے، ہم ایج تھے، اور اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان کے ساتھ کافی زیادہ دوستی ہوا کرتی تھی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو اس ٹائم ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب 8 سال کے تھے تو تب ان کے جو والد وہ تھے دادا تھے یعنی عبد المطلب صاحب، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ کی گئی تھی ابو طالب کے گھر کے اندر۔ ابو طالب کے جو اس ٹائم بیٹے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ایج تھے وہ یہی طالب صاحب تھے، یعنی طالب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تقریباً ایک جتنے تھی، اور اکٹھے ہی وہ ان کی ایج ہوتی تھی، یعنی اکٹھے رہتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کے بارے میں ہمیں ہسٹری کے اندر یہ ایویڈنس نہیں ملتا کہ انہوں نے کیا بعد کے اندر اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی ہسٹری کے اندر ہمیں وہ نہیں ملتی ان کی لائف کے بارے میں۔ اس کے بعد جو دوسرے بیٹے تھے ابو طالب کے، ان کا نام تھا جی عقیل۔ عقیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرب کے اندر جو جینیالوجی کے اندر اور ہسٹری کے اندر یا شجرہ نسب کے اندر جو لوگ ایکسپرٹ تھے، اس کے اندر ایک بندے جو تھے وہ یہی عقیل صاحب تھے، یعنی ابو طالب کے جو بیٹے تھے۔ کافی زیادہ سمجھدار آدمی تھے، کافی زیادہ وائز آدمی تھے۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس ٹائم یہ ہوا کہ بھی یہ بدر کے اندر شرکت انہوں نے کی تھی۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدر کے اندر اعلان کر دیا تھا کہ بھی ہماری جو ہاشمی فیملی ہے، یعنی جو انٹائر ہاشمائٹ فیملی ہے، وہ ایکچولی اپنی مرضی سے نہیں آئی جنگ بدر کے اندر، یعنی مکن سائڈ سے، بلکہ ان کو فورس کیا گیا ہے کہ وہ یہاں اس جنگ کے اندر شرکت کریں۔ تو اس کے اندر عقیل صاحب بھی تھے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جب جنگ چل رہی تھی تو تمام صحابہ کرام نے پھر جو ہاشمی فیملی کے لوگ شامل ہوئے تھے یعنی مکہ کی سائڈ سے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا، اور ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے یعنی ایز اے قیدی بنا کر، کیونکہ پکڑے گئے تھے نا 70 لوگ جو تھے ان کو قیدی بنا دیا گیا تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ان کو لے آیا گیا تھا، اور کیونکہ ان کے پاس کوئی زیادہ پیسے نہیں تھے، جو عقیل صاحب تھے، تو ان کی جو وہ تھی یعنی جو فدیہ تھا وہ ایکچولی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا تھا، یعنی اپنا بھی ادا کیا اور ان کا بھی ادا کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے دیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے، تقریباً کہا جاتا ہے کیونکہ 100 سال کے قریب ان کی ایج تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی تو اس ٹائم بھی یہ زندہ تھے، یعنی اس ٹائم بھی یہ سروائیو تھے اس کے اندر، یعنی جب علی علیہ السلام کی خلافت موجود تھی، جب ان کی شہادت تھی۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ بھی یہ کافی غریب آدمی تھے، مطلب غربت کی زندگی گزار رہے تھے، تو جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ تھے تو ان کو آ کر انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو میری زندگی کے بارے میں تو پتہ ہے کہ بھی بڑی غربت ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں مجھے بیت المال میں سے یا جو قومی خزانہ ہے اس میں سے کچھ دیں۔ تو علی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھی جب میری جو نیکسٹ تنخواہ آئے گی، سیلری آئے گی، یا جو اماؤنٹ آئے گی جو کہ خلیفہ کے لیے مقرر تھی، تو اس میں سے میں آپ کو دے دوں گا جو آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ایسا کریں، آپ یہ جو مسلمانوں کے پیسے ہیں، یہ جو آپ کے پاس خلافت کے پیسے ہیں، تو اس میں سے آپ مجھے کچھ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ایسے کرتا ہوں، حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ بازار کے اندر آپ جائیں، اور جو بھی بازار کے اندر کوئی سامان بیچ رہا ہے یا کوئی ادھر مارکیٹ کے اندر لوگ موجود ہیں تاجر، آپ ان کا سامان اٹھا لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پھر چوری ہو جائے گی، یعنی یہ تو پھر 2 نمبری ہو جائے گی، یہ تو ایسے تو مطلب صحیح بات نہیں ہے۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ بھی آپ اپنے لیے نہیں ایسا کر سکتے، تو پھر کیا میں مطلب آپ کے لیے وہ مسلمانوں کے خزانے میں سے آپ کو پیسے دے دوں، یعنی جو میرا حق بھی نہیں ہے۔ ایکچولی جو حق کن کا ہے وہ ان غریب لوگوں کا ہے جو کہ جنہوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، جن کے میں خلیفہ ہوں۔ سو اس طرح کر کے حضرت علی علیہ السلام کے اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام سے تقریباً کوئی 20 سال بڑے تھے، یعنی یہ حضرت علی علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے۔ تو انہوں نے اس طرح ان کو کہا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بھی انہوں نے یہ ایک کہا ان کو حضرت علی علیہ السلام کو کہ بھی اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں دیتے تو میں پھر جا رہا ہوں کہ ان کے پاس، امیر معاویہ کے پاس۔ تو کیونکہ اس ٹائم موجود تھے نا یہ اختلافات، تو کیونکہ جنگ جمل ہو چکی تھی، اس کے بعد جنگ صفین ہو چکی تھی، جس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو اس کے بعد وہ امیر معاویہ کے پاس گئے، اور وہاں یعنی شام کے اندر، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو پیسے دیے اور کافی زیادہ ان کو مالا مال کر دیا۔ تو اس سے پھر یہ ہوا کہ پھر جو عقیل صاحب تھے وہ پھر انہی کے پاس رہنے لگے تھے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو اس کے بعد یہ کہ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کے بارے میں کچھ زیادہ ہمیں نہیں پتا۔ اس کے بعد جو تیسرے بھائی تھے حضرت علی علیہ السلام کے، وہ تھے جی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو اسلام کے اندر جو شروع کے دن تھے یعنی 590 تک، اس کے اندر ایک جو مسلمانوں کا بیچ تھا جو کہ ٹوٹل 15 لوگوں پر مشتمل تھا، انہوں نے ایکچولی مائگریشن کی تھی حبشہ کے اندر، جس کو ماڈرن ڈے ہم ایتھیوپیا کہتے ہیں، یا جس کو پہلے اباسینیا بھی کہا جاتا تھا۔ وہاں جا کر ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب دوسری دفعہ ہجرت کی گئی تھی تو اس ٹائم پر مسلمانوں نے اپنا لیڈر اسی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا تھا۔ پھر نجاشی کے دربار کے اندر انہوں نے ایک فیمس تقریر کی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر وہ جو سختی تھی، جو کہ حبشہ کے اندر ان کو یہ شک تھا کہ بھی شاید جو مکہ کے لوگ ہیں وہ اس بادشاہ کو بھڑکائیں گے، اور اس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہوگی وہ تنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپیچ کی وجہ سے، ان کے ریفرنسز جو انہوں نے قرآن شریف سے دیے تھے، خاص طور پر سورۃ مریم سے، تو اس سے پھر یہ ہوا کہ بھی ان کے اوپر وہ جو تنگی تھی، وہ جو مسائل تھے وہ ختم ہو گئے تھے، کیونکہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ ایکچولی کرسچن تھا۔
تو اس وجہ سے ان کو سورت مریم سنا کر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھر اپنے پوری کے پورے مسلمانوں کے بیچ کو وہ پروٹیکٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ کہ جب جنگ خیبر ہوئی تھی 7 ہجری کو، تو جنگ خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، تو اس کے بعد یہ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملے تھے اسی خیبر کے آؤٹ اسکرٹس کے اندر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر کی فتح کی ہے یا حضرت جعفر کی واپسی کی وہ ہے خوشی ہے۔ سو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنی زیادہ خوش تھے کہ بھئی حضرت جعفر جو تھے وہ واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہی جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو غزوہ موتا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا تھا، کہ پہلے کمانڈر اور تھے اور ان کی شہادت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھی بعد میں آپ نے اسی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنانا ہے مسلم آرمی کا۔ تو وہ پھر لڑتے رہے، اس کے اندر ہمیں فیمس ان کی بہادری کا پتہ ہے کہ بھی جب ان کا ایک بازو کٹا تو پھر انہوں نے جھنڈے کو دوسرے بازو میں تھام لیا، دوسرا بازو کٹا تو انہوں نے باقی جو کٹے ہوئے آرمز سے اس کے ساتھ اس کو وہ کر دیا تھا، یعنی اس کو تھاما تھا، اور اس کے بعد یہ کہ الٹیمیٹلی ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے ایکچولی بازو کٹ کے ہیں، لیکن یہی جو ان کے بازو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو پر ادا کیے ہیں، یعنی وہ کیا ہے ان کے ونگز بن گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا طیار، طیار مطلب پرندوں والا، طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا وہ تھی، یعنی ٹوٹل ہسٹری حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اس کے بعد جو آخری بیٹے تھے جو ابو طالب کے تھے، ان کا نام تھا جی حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام کی برتھ کے بارے میں بہت ساری کتابوں کے اندر ڈیفرنٹ سٹوریز لکھی گئی ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو کچھ بکس کے اندر تو یہ مینشن ہے کہ بھی ان کی خانہ کعبہ کے اندر پیدائش ہوئی تھی۔ اس ایرا کے اندر خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، جو آج کل موجودہ دروازہ ہے، وہ تو بالکل زمین سے بالکل اوپر ہے، یعنی چھت کے قریب ہے، یعنی کوئی بندہ انٹر نہیں ہو سکتا، مشکل سے انٹر ہو سکتا ہے۔ پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 ایئر ایج تھی تو اس ٹائم سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ گر گیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہ اسی خانہ کعبہ کو دوبارہ بلڈ کیا گیا تھا۔ جب وہ حجر اسود والا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی مصلحت کے ذریعے اس کو سالو کیا تھا، تو اس ٹائم رواج یہ تھا کہ بھی جو عورتیں جو پریگننٹ ہوتی تھی یا جو جن کی ڈیلیوری کے ڈیز قریب ہوتے وہ خانہ کعبہ کے اندر آ جاتی تھیں۔ یہ ہر خاتون نہیں آتی تھی، لیکن یہ اس طرح کا کسٹم اس ٹائم موجود تھا، یہ نہیں کہ کوئی پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا۔ لیکن کچھ بکس یہ کہتی ہیں کہ بھی ابو طالب کے گھر کے اندر ہی حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس ٹائم ابو طالب جو تھے وہ گھر کے اندر موجود نہیں تھے، وہ کسی اس کے اندر یعنی کوئی ٹریڈنگ مشن کے اوپر سیریا گئے ہوئے تھے یا یمن کے اندر گئے تھے، بل اس کے بارے میں تو ہمیں زیادہ نہیں ہے پتا بکس کے اندر، بل وہ گھر کے اندر موجود نہیں تھے۔ تو اس سے پھر جب حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی جو والدہ تھی جس کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے ان کا نام رکھا تھا اسد۔ اور اسد کا مطلب کیا ہے؟ اسد کا مطلب ہے لائن، یعنی شیر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ واپس آئے تھے ابو طالب تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اسد سے چینج کر کے ان کا نام علی رکھ دیا تھا، یعنی اس وجہ سے اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بھی ان کی جو 2 باقی بہنیں تھیں، ٹوٹل 6 بچے تھے نا ابو طالب کے، جو 2 بہنیں تھیں، ایک بہن کا نام ہے جی فخاہا، جس کا کنیت تھی ام ہانی، اور ام ہانی جو ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے ٹائم اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کو وہ کافی زیادہ کیا تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی زیادہ مخالف تھے، یا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کافی زیادہ جب فتح مکہ ہوا تو پھر ایکچولی وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے مکہ کے اندر، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بھی جب ہم مسلمان اس علاقے کو فتح کر لیں گے مکہ کو دوبارہ، تو پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ایک قسم کی حضرت علی علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی تھی۔ اگرچہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں ایک پرمیشن لے لی تھی کہ بھی ان کو امان دے دی جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا، لیکن یہ کہ فتح مکہ کے ٹائم پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، یعنی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
اور ان کے بارے میں ایک انسیڈنٹ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے تھے تو دو طرح کی مطلب کہانیاں موجود ہیں. ایک تو ہمیں کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے، اور وہاں سے ہی وہ جبریل علیہ السلام وہ براق جو اینیمل تھا اس کو لے کر آئے تھے، اور اس سے پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اس سے پھر وہ بیت المقدس اور پھر وہ آسمان کے اوپر چلے گئے تھے، یعنی معراج کا جو انسیڈنٹ ہے. دوسری واقعہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس سے خانہ کعبہ کے اندر ہی موجود تھے، تو اس سے پھر وہ براق کے اوپر بیٹھ کر پھر چلے گئے تھے بیت المقدس، اور اس سے پھر وہ معراج کے اوپر گئے تھے. سو ام ہانی جو تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر اس سے موجود تھے. جو حضرت علی علیہ السلام کی جو آخری بہن تھی، یعنی جو چھوٹی بہن تھی، اس کا نام تھا جی جمانہ. جمانہ جو تھی ان کے ہسبینڈ کا نام تھا جی ابو سفیان. ابو سفیان وہ نہیں جو کہ بیٹل آف احد کے اندر تھا، یا بیٹل آف خندق کے اندر موجود تھا، یا بیٹل آف اور جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف بیٹل لڑی گئی تھی جس کی وائف کا نام ہندا تھا. وہ تو مطلب فیمس اور انفیمس آدمی تھے، یعنی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، جنہوں نے پھر فتح مکہ کے ٹائم کے اوپر اسلام قبول کر لیا تھا. ایک اور تھے، وہ تھے ابو سفیان. وہ ایکچولی حارث کے وہ تھے بیٹے تھے، یعنی حارث کون تھے؟ وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے حارث. ان کے پھر بیٹے تھے ابو سفیان، اور ابو سفیان کی پھر شادی ہوئی تھی کس کے ساتھ؟ جمانہ کے ساتھ، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی چھوٹی بہن تھی. تو یہ شاعر آدمی تھے جو ابو سفیان تھے، اور ان کی حالانکہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی زیادہ دوستی تھی، لیکن جب اسلام آیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر ان کے درمیان کافی زیادہ اختلافات ہو گئے تھے، اور انہوں نے کافی زیادہ رقیق حملے کیے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اپنی شاعری کے ذریعے. تو ہوا یہ کہ پھر بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ پھر بعد میں اس کی یہ گم ہو گئے تھے. اس کے بارے میں ہمیں مزید کچھ نہیں ملتا ہسٹری کے اندر کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا کیا گیا تھا. ایکچولی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ٹینٹ کے اندر یا خیمے کے اندر موجود تھے فتح مکہ کے ٹائم، تو یہ وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے ریپینٹ کیا تھا اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن کچھ بکس کے اندر آتا ہے کہ بھی یہ بھی مطلب فتح مکہ کے ٹائم کے اوپر مطلب در سے گم ہو گئے تھے، یعنی اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. سو یہ تو تھے حضرت علی علیہ السلام کے بہن اور بھائیوں کا مختصر تذکرہ جو کہ ہمیں کتابوں کے اندر ملتا ہے. اس کے بعد یہ کہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ کافی زیادہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی وہ واعظ آدمی تھے، وہ تھے یعنی سمجھدار بچے تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت عباس اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکٹھے آئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس کہ کیونکہ آپ کی فائنینشیل حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایسا کریں، اپنے جو بچے ہیں جو بڑے بیٹے تھے طالب، ان کی تو خود اپنی شادی ہو چکی تھی، یعنی ان کا علیحدہ سسٹم تھا. باقی بچے تھے عقیل، جعفر اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طالب کو کہا کہ بھی آپ ان کو ہماری کفالت کے اندر دے دیں. تو ابو طالب نے کہا کہ بھی عقیل تو میرے پاس رہے گا، تو یہ تو میں آپ کو نہیں دیتا، باقی یہ کہ جعفر اور علی ان کو آپ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے جائیں. تو پھر کیونکہ بڑے حضرت عباس تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو پھر اڈاپٹ کر لیا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے تھے. پھر ان کی تربیت اور ان کی ساری جو وہ ہے یعنی جو ان کی پوری تربیت ہوئی ہے، جو ان کو بڑا کیا گیا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کیا گیا ہے. جب اسلام آیا تو پہلے جو اسلام قبول کیا تھا وہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے وہ اسلام قبول کیا تھا، اور لیکن کچھ بکس کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. سو اس کو اس طرح یہ حل کیا گیا تھا. یہ ایک بک موجود ہے جو کہ کافی فیمس کتاب ہے، وہ صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب ہے جس کا نام ہے رحیق المختوم. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ بھی مردوں کے اندر پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، بچوں کے اندر حضرت علی علیہ السلام نے کیا، اور خواتین کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. سو اس طرح کر کے انہوں نے اس سارے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھی اختلاف نہ پڑے. سو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، تو ایک دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھی حضرت علی علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے پیچھے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، تو جو مکہ کے لوگ تھے وہ کافی زیادہ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے اوپنلی دیکھا تھا کہ بھی یہ کس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ تو جو ان کے والد تھے ابو طالب، تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو بھتیجے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس طرح عبادت کرنی ہے۔ تو پھر ابو طالب نے کہا تھا حضرت علی علیہ السلام کو، جو اپنے بیٹے کو، کہ آپ ان کے ساتھ اسٹرکٹ ہو کر رہیں کیونکہ آپ کے ساتھ یہ سنسیئر ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ جو ان کی والدہ تھی فاطمہ، یعنی ابو طالب کی جو وائف تھی فاطمہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی تھی مدینہ کی طرف، تو وہ بھی مائگریشن کر کے گئی تھی۔ جب مسلمان سارے مائگریشن کر رہے تھے نا مدینہ کی طرف، تو وہ بھی اس ٹائم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی۔ اور ابو طالب جو تھے ان کی تو 1090 کے اندر ان کی وفات ہو گئی تھی، جس سال کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی ایئر آف دا گریف۔ تو ان کی تو مطلب پہلے سے وفات ہو چکی تھی، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ مطلب کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد یہ کہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ کافی جنگوں کے اندر کافی ظاہر ہے کہ وہ میسکولر آدمی تھے، وہ جنگوں کے اندر شرکت کرتے تھے۔ تو غزوہ بدر کے اندر ان کی شجاعت کے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کہانیاں ہیں، کیونکہ جب جنگ ہوتی تھی تو عرب کے اندر ایک سسٹم تھا جنگ سے پہلے، اس کو کہتے تھے مبارزہ۔ مبارزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ کاؤنٹر، یعنی ون آن ون جس کو ہم کہتے ہیں، یا جس کو ڈوو کہتے ہیں، یعنی ایک بندہ ایک بندے کے ساتھ۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ بھی ایک سائڈ سے بھی بہادر آدمی آئے گا اور دوسری سائڈ سے بھی بہادر آئے گا، تو آپس میں لڑیں گے، جو جیت جائے گا تو obviously وہ وکٹر ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ جو باقی طریقہ کار تھا ان کا کنونشنل طریقہ تھا لڑنے کا، پھر اس طرح لڑائی ہوتی تھی۔ تو مبارزہ ادھر بھی حضرت علی علیہ السلام نے کیا تھا، اور غزوہ احد کے اندر بھی مبارزہ انہوں نے کیا تھا، اور دونوں کے اندر حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ جیت گئے تھے۔ سو ان کی بہادری جو تھی وہ تو کافی زیادہ اس ٹائم مشہور تھی عرب کے اندر، چاہے وہ مطلب مسلم لوگ تھے جبکہ نان مسلم لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد یہ کہ پھر غزوہ بدر جب ہو گیا تو پھر غزوہ خیبر کے اندر بھی حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے شرکت کی تھی۔ جب مسلمانوں کو ایک مہینہ ہو گیا خیبر کے اندر کوئی فتح نہیں مل رہی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بھی کل کو میں اس شخص کو کمانڈر بناؤں گا، اس کو تلوار دوں گا جو کہ اس قلعے کو فتح کر لے گا، اور ان کو ضرور فتح ملے گی۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام کی اس ٹائم آنکھیں بھی خراب تھی، مطلب اشوب چشم جس کو کہتے ہیں، وہ ایک مسئلہ تھا ان کو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کی آنکھوں میں ڈالا، اور اس کے بعد وہ صحیح ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر خیبر کو فتح کر لیا تھا۔ خیبر کا طریقہ کار یہ تھا ایکچولی کہ عرب کے اندر کبھی بھی فورٹریس نہیں بنائے جاتے تھے، لیکن خیبر کے اندر کیونکہ یہودی رہتے تھے، ان یہودیوں نے اپنے بہت بڑے بڑے قلعے بنا لیے تھے۔ سو مسلمانوں کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی کہ بھی ان کو قلعوں کو کیسے فتح کیا جائے، توڑا جائے۔ سو مسلمان جو تھے پھر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی قیادت کے اندر وہ کموس کا قلعہ اس کو فتح کیا جو سب سے بڑا تھا، اور اس کے بعد ایسا ایسا کر کے سارے قلعے فتح کیے تھے۔ سو اس کے بعد یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوئی تو غزوہ تبوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ بھی ہر ایبل پرسن کے اوپر فرض ہے جہاد۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو کہا تھا کہ بھی سارے لوگ جو تھے وہ غزوہ تبوک کے اندر جائیں گے، لیکن مدینہ جو تھا اور باقی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ تھے ان کے لیے، یعنی ان کی پروٹیکشن کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھی آپ یہاں پر رہ جائیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک دو دن پہلے اعلان کیا گیا، تو پھر جو منافقین تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ بھی شاید آپ نے خود یہ ریکویسٹ کی ہے، آپ نہیں جانا چاہتے جنگ کے اندر۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھی آپ ان کی باتوں میں نہیں آئے، بلکہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ ہارون کے لیے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ ان کے دائی تھے اور ان کے پریچر تھے، اور ان کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے تھے، یعنی ان کے سپورٹر تھے۔ سو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہاں پر فرمایا تھا، اور غزوہ تبوک کے اندر حضرت علی علیہ السلام نے پھر شرکت نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جب
9 हिजरी हुआ, यानी जब ये हज फर्ज हुआ, तो हज पहली दफा मुसलमानों ने पढ़ा था हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही के अंदर। तो तारीख में पहली दफा नॉन मुस्लिम और मुसलमानों ने, यानी उस टाइम के जो पेगन्स मौजूद थे, उन्होंने और मुसलमानों ने इकट्ठे मिलकर हज अदा किया था। लेकिन जब कुरान शरीफ के अंदर सूरत नाजिल हुई कि भी इनको अलहदा कर दिया जाए जो कि नॉन मुस्लिम हैं, और खाना काबा को पाक कर दिया जाए बुतों से और बाकी सारी चीजों से, और उनका तरीकाकार ये था कि पहले वो नेकेड होकर वो तवाफ किया करते थे जो नॉन मुस्लिम थे। तो फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम को भेजा गया कि भी आप जाकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बताएं कि भाई अब इनको कह दें कि भाई ये आपके साथ हज ना करें। तो उसके बाद ये है कि फिर 10 हिजरी को सुल्पा सलम ने फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम को यमन का गवर्नर बना दिया था। और उसके बाद ये है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जो थे वहां से फिर ये 100 ऊंट लेकर आए थे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के टाइम ये आकर उनको सैक्रिफाइस किया था, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया था। और 63 जो ऊंट थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान किए थे, और बाकी जो 37 थे वो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनको कुर्बान किया था। तो अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम की मजीद जो बैटल्स हैं उनकी खिलाफत और उनकी जो लड़ाइयां हुई थी, खास तौर पर जंग सफेन, फिर जंग जमल, इन सारी चीजों के ऊपर अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो ये सीरीज आप कमेंट कीजिए और बताइए कि ये आपको कैसी लग रही है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।